بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. باعث بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لائق تحسین ہیں اور قابل مبارکباد ہمارے محترم قبلہ علامہ حیدری صاحب، جنہوں نے اس پروقار محفل اور جشن ولادت باسعادت حضرت امام العصر ولی دوران قائم آل محمد علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اہتمام فرمایا اور ہم سب کو اس عظیم عبادت کو انجام دینے کا موقع فراہم کیا. اور اسی طرح قابل تشکر ہیں اس مرکز مبارک قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کی منتظمہ اور انجمن کے اراکین اور صدر اور محترم دیگر تمام انتظامی حضرات، جنہوں نے اس جشن مبارک میں تعاون کیا. اور میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ اے رب کائنات، جس نے بھی اس مبارک جشن میں کسی بھی اعتبار سے حصہ شامل کیا، ان کی اس محنت کو شرف قبولیت نصیب فرما. آپ سب برادران، بزرگان، عزیزان، اہل ایمان، جنہوں نے اس کی رونق میں اضافہ کیا اور دیر رات اس وقت تک اس میں تشریف فرما ہے، اور ہمارے محترم علماء کرام کی بہترین گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں. خداوند منان آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق بخشے. الہی آمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واضح ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے حیدری صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے اور قائد محترم کے درمیان زیادہ دیر کے لیے حائل رہوں، لیکن چونکہ کچھ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس لیے تھوڑی سی گفتگو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت پاؤں گا
जो हजरात थके हुए नहीं हैं वो बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत करें। इस जश्न मुबारक की ईदी वसूल करने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। जिन अहले ईमान ने आप में से किसी से या हमसे इल्तिमास से दुआ कही है, वाज़ेह है कि ये मकाम कबूलियत दुआ है। सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए बिलखुसूस जिनके यहाँ मरीज़ और बीमार हैं उन सब की शिफाए कामिल व आजिल के लिए, जिनकी आगोशें आज तक बेआबाद हैं, आगोश नरजस बतूल की आबादी की तुफैल उनकी झोलियों की आबादी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। उनको ज़मीन में अपनी खिलाफत देने चला है जो फसाद भी फैलाएंगे और खून भी बहाएंगे। मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि मलाइका ने बनी आदम के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, फसाद फैलाना और खून बहाना, क्या उन्होंने इसमें 100% सच बोला था या कुछ थोड़ा थोड़ा मिलावट भी फरमाई थी? मेरे ख्याल में आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। फिर मैं दोहराता हूँ, बनी आदम के मुतालिक मलाइका ने जो कहा था कुरान ने उसे हमारे सामने नकल किया है। अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या ज़मीन में तू उनको बनाएगा जो फसाद करेंगे, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएंगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं। यानी क्या मुनासिब नहीं है कि हम तस्बीह व तक़दीस वालों को ज़मीन में खिलाफत दे दे और जो खून बहाएंगे और फसाद फैलाएंगे उनको खिलाफत देने पर नजर सानी फरमा। मैं यहाँ फकत इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, जो रिमार्क्स मलाइका ने अपने बारे में दिए थे वो भी 100% सच पर मुश्तमिल थे या नहीं? तस्बीह करना और तक़दीस करना। और हम बनी आदम के बारे में जो उन्होंने कहा था, क्या वो भी 100% सही साबित हुआ या उसमें कुछ थोड़ी सी गलती निकली? ज़मीन पर बसने वाले बनी आदम ने फसाद किया या न किया, खून बहाया या न बहाया? आज की दुनिया क्या खून में गर्क है या नहीं? जब से इंसान इस ज़मीन पर आबाद हुआ है फसाद बढ़ता गया है या घटता गया है? खून रेजी में इजाफा होता गया है या कमी होती गई है? और जब ये बात पर हक है कि हम इंसानों की तारीख फसाद फिल अर्ज़ और क़त्ल व गारत से भरी हुई है, तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह ने मलाइका की इस दरख्वास्त को कबूल क्यों न किया, जबकि वो फसाद को भी पसंद नहीं करता और खून रेजी से भी नफरत करता है। बहुत ठंडे हैं आप। कोई हल नहीं, ऊपर का माहौल आपके साथ है, आप भी उसका साथ दें और बाबा तो थोड़ी सी तवज्जो मेरे साथ मिलाएं। क्या ख्याल है, अल्लाह ने मलाइका की दरख्वास्त को कबूल किया या कबूल न किया? मलाइका की दरख्वास्त क्या थी? तस्बीह वालों को मना, तक़दीस वालों को मना, फसादियों और खून बहाने वालों को न मना। ये फसादी कौन थे?
مٹی والے کون تھے؟ مٹی والے. تسبیح والے کون تھے؟ نور والے. نوری تسبیح و تقدیس والے، اور یہ انسان خاکی فساد و خون ریزی والے. لیکن میں حیران ہوں، اللہ نے ایک جواب دیا، اور وہ یہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مرحبا مرحبا مرحبا. اے ملائکہ، میرے الفاظ میں جو کچھ تم نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، تم بھی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہو، اور یہ بنی آدم خون ریز بھی ہوں گے اور فسادی بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. نعرہ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری. یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کیا تھا جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا تھا؟ یہ تو اللہ نے کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے اتنی بات سمجھ آ رہی ہے کہ میرے زمین پر اس مٹی والی قوم کو آباد کرنے میں کچھ تو ایسی خوبیاں ہیں، کچھ ایسے کمالات ہیں، کچھ ایسا نور ہوگا اس زمین پر بسنے والوں میں کہ اس نور کو دیکھتے ہوئے ان کی خون ریزی سے بھی میں غض بصر کرتا ہوں، سبحان اللہ. اور ان کے فساد سے میں بھی چشم پوشی کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ فساد بھی پھیلائیں گے، میں جانتا ہوں کہ یہ خون بھی بہائیں گے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا نور ان میں موجود ہوگا کہ جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی. مرحبا مرحبا مرحبا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اللہ. تو میں جلدی سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہوں گا، اور وہ فقط یہ کہ گویا اللہ اشارتاً کہہ رہا ہے کہ ذرا کربلا کو دیکھ لینا، ذرا کربلا والوں پہ نظر کرنا، اور کربلا میں جو لوگ آئیں گے ان کو دیکھ لینا، اور پھر سمجھ لینا ان کے ایک ایک سجدے میں کتنا وزن ہوگا، ان کی ایک ایک تسبیح میں کتنا وزن ہوگا. اے ملائکہ تمہیں تو میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، اے ملائکہ نہ تم تھکتے ہو، نہ تمہیں کوئی تھکاوٹ ہے، نہ تمہیں نیند آتی ہے، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، کوئی چیز تمہاری تسبیح و تقدیس میں رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر دیکھنا ہے تسبیح و تقدیس کو تو ان پیاسوں کی تسبیح کو دیکھنا، ان ماؤں کی تسبیحوں کو دیکھنا جن کی گودوں میں علی اصغر تڑپ رہے ہوں، ان ہستیوں کی تسبیح کو دیکھنا کہ جو خون کی ندیوں میں تڑپتے ہوئے نوجوانوں کے کنارے کھڑ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز مہربانوں، انسان کی تخلیق اللہ کے نزدیک قابل فخر ہے، اللہ کے نزدیک قابل افتخار ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی خوبی اور ایک ایسا کمال پیدا کیا ہے کہ جس کے ایک ایک کمال کے مقابلے میں ملائکہ کی کروڑوں سال کی تسبیح بھی نہیں ٹھہر سکتی. سبحان اللہ. مختصر کروں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ایک بڑا مقدس اور محترم نورانی نظام بنایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات سے آراستہ کر کے بھیجا ہے. کیا خیال ہے کوئی نبی ایسا ہے جس کے پاس معجزہ نہ ہو؟ جی، ہر نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے جو اس کی حقانیت کا ثبوت ہوتا ہے،
جو اس کے اللہ کے سچے نمائندہ ہونا کا بینہ ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ہر نبی ان معجزات کے ذریعہ امت کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نمائندہ ہوں۔ کتنا عجیب وقت ہوگا وہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی جگڑ سے نجات دے کر چل پڑے تھے کہ پیچھے سے فرعون کو علم ہوا تھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلے گئے ہیں، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ توجہ ہے، آگے آگے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اب منظر کیا بنا؟ آگے جا رہے تھے بنی اسرائیل کہ آگے دریا آ گیا۔ اب دریا نے حضرت موسیٰ کی قوم پر جو اثرات مرتب کیے، دیکھا انہوں نے آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو دونوں طرف سے پھنس گئے، تو نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی لیکن آگے دریا آ گیا، اب پیچھے سے فرعون آن پہنچے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے توجہ اللہ کی، اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، اس دریا پہ ڈنڈا مار۔ دریا پہ لگا ڈنڈا، کیا ہوا؟ ذرا مجھے بتائیے، ڈنڈا جو دریا پہ لگے، پانی پہ ڈنڈا لگے، کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو راستے نہیں بنتے، لیکن کوئی اتنا پیارا تھا موسیٰ اللہ کو اور اتنی محبوب تھی قوم بنی اسرائیل اللہ کو کہ اس ایک ڈنڈے کی تاثیر نے چلتے ہوئے دریا کو روک دیا۔ پانی چٹانوں کی طرح رک گیا۔ ایک رستہ نہیں بلکہ بنا پر مشہور 12 رستے ایجاد ہوئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور وہ سارے اپنے اپنے رستے سے گزر گئے، دریا پار ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب تو بنی اسرائیل گزر گئے تھے، حضرت موسیٰ بھی گزر گئے تھے، تو کیا پانی کو چل پڑنا چاہیے تھا یا نہیں؟ مقصد پورا ہو گیا تھا نا، پانی کو چل پڑنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے گزرنے والے گزر گئے، جن کو گزارنا تھا وہ گزر گئے، پھر بھی پانی رکا رہا۔ توجہ رہے، پھر بھی پانی رکا رہا، رستے بنے رہے۔ اے اللہ، تو نے روکا تھا تو جن کے لیے روکا تھا وہ تو گزر گئے، اب کیوں رکا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اب الہی ارادہ کچھ اور ہو گیا۔ اب اللہ کا ارادہ کیا ہو گیا کہ اسی رکے ہوئے پانی کو جال بنا دوں فرعون اور فرعونیوں کے لیے۔ آ گیا فرعون، میں آپ سے ذرا تھوڑا سا توجہ کی طرف بات ہوں، فرعون بھی آ گیا، فرعونی بھی آ گئے، سارے کنارے دریا پہنچ گئے۔ اب دیکھا کہ دریا رکا ہوا ہے، چٹانیں پانی بھلا ہوا ہے اور درمیان میں سے رستے بنے ہوئے ہیں۔ ذرا مجھے اس مائنڈ سے اور اس فکر سے استفادہ کرتے ہوئے فرمائے، فرعون سمجھ گیا یا نہیں کہ یہ میرا کام تو نہیں؟ جو سب کو اس گھٹیا فکر میں گھرائے ہوئے تھا اور سب سے منوائے ہوئے تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے اعلیٰ رب۔ ویسے میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ آپ مومنین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، رب اعلیٰ تو ہوتا ہے، کوئی رب ادنا بھی ہوتا ہے؟ اعلیٰ کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے ادنا۔ تو اللہ کے بارے میں آپ بھی سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے اور وہی لائق حمد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ربی الاعلیٰ کے بعد یہ بھی کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جو رب اعلیٰ ہے تو کوئی رب ادنا بھی ہو؟ کیا خیال ہے آپ کے عقیدے میں کیا ہے؟ اللہ تو ہے نا رب اعلیٰ، تو رب ادنا کون ہے؟
اب چپ ہو گئے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی رب ادنا ہے یا نہیں. ایک سلوات پڑھو. تھوڑی توجہ کے ساتھ. فرعون نے تو رب ادنا بنائے ہوئے تھے. فرعون نے بتوں کی عبادت کی اجازت فرعونیوں کو دی ہوئی تھی. خود بنا ہوا تھا رب اعلیٰ اور بت ستوں کو بنایا ہوا تھا رب ادنا. اس لیے وہ اپنی رعایا کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. تو آپ فرمائیے آپ جو اللہ پاک کو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو کیا آپ کی نگاہ میں اس اللہ کے ساتھ کوئی رب ادنا بھی ہوگا؟ یا ہاں کرو یا نہ کرو. جو نہیں کہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. لیکن میں تھوڑا سا وقت اس بات پہ اس لیے لگا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آج تو آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ کسی رب ادنا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، لیکن کل کوئی خطیب کل کوئی ممبر پہ اچھل کود کرنے والا سبحان ربی الاعلیٰ ہی کا استدلال کرتے ہوئے تجھ سے کسی رب ادنا کو منوا نہ لے، اپنی سطح کو محفوظ رکھ. اپنی سطح فکری کو محفوظ رکھ. اگر میں کہوں رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو اس کا کوئی معنی یہ نہ بنا لے کہ یہ رب تو ہے نا عظیم تو کوئی حقیر بھی ہوگا. اس لیے کہ علماء آگاہ ہیں اعلیٰ کا مقابلہ ادنا ہوتا ہے، عظیم کے مقابلے میں حقیر ہوتا ہے. ہر صفت الہی کے مقابلے میں کوئی لفظ تو آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ اپنی توحید کی معرفت کو زخمی نہ ہونے دینا. جس زمانے میں تو آیا ہے اور جو دور تجھے نصیب ہوا ہے اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حسینی ممبر پہ کھڑے ہو کر توحید کو تیر مارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرعون جو جا کھڑا ہوا اس دریا کے کنارے کہ جس کا پانی رکا ہوا تھا اور جس کے رستے بنے ہوئے تھے، پہلے تو خود فرعون کے بارے میں تو مجھے بتا فرعون خود کیا سمجھ رہا تھا کہ اس دریا کو میں نے روکا ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے اور جان رہا ہے اور مان رہا ہے کہ یہ میرا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے جس کی ربوبیت کی تبلیغ موسیٰ و ہارون کر رہے ہیں. جانتا ہے، لیکن جو فرعون ہوتا ہے وہ جانتا ہے مانتا نہیں. جو فرعون ہوتا ہے وہ یہ جانتا تو ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، لیکن ایک بدبخت فرعون ذرا ان لوگوں کے سامنے مان لینا کہ جن کو ساتھ پھنسا کے لائے ہو. اب وہ کئی ہزاروں کی تعداد کا لشکر تو ہوگا نا جو فرعون کا لشکر بن کے آیا ہوا تھا. ان کے سامنے یہ تو نہیں کہتا اوہ یہ تو رستے بنے ہوئے ہیں، یہ میرا کام نہیں، چلو پیچھے چلے. کیا خیال ہے پیچھے چلا گیا؟ جی نہ گیا. سمجھ گیا تھا یا نہیں کہ میرا کام نہیں؟ سمجھ گیا تھا یا نہیں کہ یہ جو پانی روکا ہوا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو رب موسیٰ و ہارون کا کام ہے.
لیکن اب بتا وہ کون سی چیز ہے جو اس خبیث کو دریا میں لے جا رہی ہے؟ جو ہو رہی ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسے خود بھی دریا میں داخل کر رہی ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی داخل کر رہا ہے؟ چلو ماننے والے تو دھوکہ کھائیں کہ یہ رب اکبر ہے، اس خبیث کو تو پتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اور میری کیا ویلیو ہے، لیکن جان لے کبھی کبھی یہ بڑے بھی چھوٹوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ مرحبا 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 محمد آل محمد صلوات اور تم نے دیکھا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پانی کو اسی لیے روکا ہوا تھا اور رستے اسی لیے رکے ہوئے تھے کہ فرعون آئے اور میرے جال میں پھنسے اور میں اسے اس کی قوم سمیت تباہ کر دوں۔ قوم سمیت داخل ہو گیا، جب وسط میں پہنچا تو بتا وہ کس کا ارادہ تھا جس نے پانی کو روکا ہوا بھی تھا، اور وہ کس کا ارادہ تھا جس سے پانی چل پڑا تھا؟ کوئی کرینے نہیں لگی تھی، کوئی ڈیم نہیں بنا تھا، کوئی سیمنٹ نہیں لگی تھی، بس یہ وہ ہستی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے چلتا دریا رک جاتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے رکا ہوا دریا چل پڑتا ہے اور ان ہزاروں کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا اس رب پر جسے موسیٰ اور ہارون رب کہتے ہیں۔ اور جواب آیا الان، اب یاد آیا ہوں میں، اب تیرے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کیا خیال ہے اس قسم کی بینات سے اللہ نے اپنے رسولوں کو آراستہ کیا یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کو اللہ نے معجزات و بینات سے نوازا، لیکن سلام پیش کر اس سید الانبیاء کو کہ جس کو اللہ نے 73 اسماء میں سے 72 کا مانا۔ مرحبا 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 حضرت امام باقر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن میں سے اللہ نے ایک کو مخفی رکھا ہے، باقی 72 ان 14 کو دے دیے۔ کیا خیال ہے محمد و آل محمد تمام انبیاء سے بڑے معجز نما ہیں یا نہیں؟ جی تمام رسولوں سے اونچے معجز نما ہیں یا نہیں؟ جی لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اگر حضرت موسیٰ کے ایک ڈنڈے سے چلتا دریا رک جاتا ہے اور ایک ڈنڈے کی ضرب سے خشک پتھر سے 12 چشمے نمودار ہوتے ہیں، تو پوچھتا ہوں کربلا کے میدان میں وہ حسین عظیم جو ان 14 میں سے ایک ہے جنہیں 72 اسماء اعظم ملے ہیں، انہوں نے اپنی ٹھوکر سے رباب کے خیمے میں ایک چشمے کو نمودار کرنے کے لیے یہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ پتہ نہیں آپ میری بات تک پہنچے یا نہیں۔ اگر امام حسین ٹھوکر مارتے تو کیا علی اسرا